मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवण त GTA जा अॻुवाण इहो ज़रूर पुछनि त 2 महीननि में बिजलीअ जा फ्यूल छो चार्ज वधाया विया आहिनि। संदसि चवण हो त जॾहिं इहे हुआ त मुल्क खे कर्ज़ 25 अरब हो, जॾहिं त हाणे 45 अरब थी वियो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवण हो त खंड जो बहिरान, अटे जो बहिरान, भाण जो बहिरान खां माण्हुनि जी तवजो हटाइण घुरनि था। जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो एक साहब उनको कह रहा था ये भी कहो कि हमारी वैक्सीन नहीं मिल रही है। उनको वैक्सीन भी भिजवा देंगे अगर उनको जरूरत है इस बात की। तो कोई क्लिप था, पता नहीं आप लोगों ने बनाया होगा, वो चरण वजीर तकरीर कर रहा था, वो पीछे से कर रहा था हमारी वैक्सीन की बात करो, हमारी वैक्सीन की बात करो। तो वो वैक्सीन भी हम जहाँ नहीं होगी उनको पहुंचा देंगे, अगर उनको चाहिए तो घर पर भिजवा देंगे उनको। क्या थी ये कहा था उसने? अच्छा, मैंने ये सुनी, पता नहीं किसी बना के भेजी थी, वो कह रहा था कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारी वैक्सीन की बात करो। देखिए MQM ने जो कुछ इस शहर के साथ किया, मुझे सच्ची बात है, आप में से पता नहीं कितने साथी दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त भी शहर में सहाफत कर रहे थे जब MQM की दहशतगर्दी की यहाँ उरूज पे थी। कई साथियों को शहर छोड़ के जाना पड़ा जो अपना मिजाज भी बदल सकते थे। किस तरह आपको बुला के वहां 4-4 घंटे इंतजार कराया जाता था, फिर किस तरह आपको 4-4 घंटे वो बेतुकी तकरीरें सुनने पर मजबूर किया जाता था, फिर सारे चैनल्स को 4-4 घंटे वो तकरीरें लाइव चलाने पर जो मजबूर किया जाता था, फिर किस तरह अखबारात को वो सारी तकरीरें पूरी छापने पर मजबूर किया जाता था, और जो अखबार नहीं छापता था अगले दिन वो मार्केट में बिकता नहीं था, जो TV चैनल पूरी तकरीर नहीं चलाता था अगले दिन वो केबल से गायब हो जाता था, जो सहाफी थोड़ा वहां आंख दिखाता था उसको मुर्गा भी बनाते थे, सुना है, कान भी पकड़वाते थे, सुना है उसको। ये दिन आपने देखे सारे। आज वो बैठ के दर्स दे रहे हैं सबको और कह रहे हैं हम कराची के खैर ख्वाह हैं। कराची शहर में 3-3 दिन की, 1-1 हफ्ते की हड़तालें किसी को याद नहीं है, हड़तालें करवाते थे। और हड़तालें कैसे होती थी ये भी आपको पता है। हमारे आज जो ये बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बिठाए उनके साथ बड़े बड़े इजलास करें, वो हैरत उनको होती है। अगर उन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा शौक है, मैं नाम बता दूंगा कौन कौन कलेक्शन करता था इनके लिए, पैसे इकट्ठे करके देते थे उनको, अपने सारे जो उनकी तंजीमें, उनसे सारे इंडस्ट्री एरियाज वाले उनको भत्ते देते थे, सारी दुकानों की जितनी मार्केट्स बनी उनको भत्ते देते थे। आज वो कहते हैं बल्दियाती कानून में मंजूर नहीं है। भाई बल्दियाती कानून में क्या बुराई है ये तो बताओ। सिर्फ बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी में और MQM के खौफ के साए में इस तरह की सियासत जो है हम दोबारा पैदा नहीं होने देंगे। इस शहर के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस शहर में बेगुनाह नौजवान शहीद हुए हैं और बिना वजह मारे गए। कोई इसलिए मारा गया कि वो पठान था, कोई इसलिए मारा गया कि वो पंजाबी था, कोई इसलिए मारा गया कि वो सिंधी था, कोई उर्दू बोलने वाला इसलिए मारा गया कि वो MQM के साथ नहीं था, या वकीलों को जिंदा जलाया गया। 12 मई का वाकया भूल गए कि किस तरह ये जजों की तस्दीक की गई थी। किससे ढकी छुपी बातें ये। 12 मई का जब केस चलता है तो कोर्ट के अंदर हजारों लोगों को घुसा दिया जाता था कि वो केस की पैरवी ना हो सके। ये बातें लोगों को याद नहीं। आज वो पारसा बन के खड़े हुए जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती ये हो रही है कि कराची में अमन कायम हो गया है। ज्यादती ये हो रही है कि तुम्हारी बदमाशी नहीं चल रही है। ज्यादती ये हो रही है कि तुम्हारी बतखोरी बंद हो गई है। ज्यादती ये हो रही है कि लोग तुम्हारे इशारे पर अब कान धरने को तैयार नहीं है। तुम्हारी नफरत अंगेज सियासत के साथ लोग चलने को तैयार नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखें तो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है MQM को, जिल्लत आमेज। NA 249 का रिजल्ट उठा के देखें, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। PS 88 का रिजल्ट देखें, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में ये खौफ है जो PTI को, जमात इस्लामी को, MQM को खाए जा रहा है कि हमारा हशर बुरा होना है। इसलिए वो लिसानियत की बुनियाद पर लोगों के जज्बात के साथ खेलकर एक मरतबा फिर कराची शहर में वो नफरत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और PTI भी उनके साथ मिली हुई है।
GDA بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے بلوچستان پیپلز پارٹی میں، اور اپنی وہ جو میں نے بتایا نا جو عوامی ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. یہاں صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو بلدیاتی اداروں سے واپس ہوئی ہے، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے تھے KMC کے پاس یا اور جو بلدیاتی نمائندے جو ادارے ہیں DMCs ہیں اور ہیں KMC کے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھیں ان کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ تھا جو واپس لیا گیا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی پارٹی کے اندر بھی حکومت کے اندر بھی مختلف موقف تھا لوگوں کا، لیکن بڑی نیک نیتی سے لیا گیا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے سندھ حکومت کو کوئی آمدنی ہوگی. اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے، ڈسپنسریز کی حالت آپ کو پتہ ہے، ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہم نے جتنے کام کیے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور فائنینشلی بھی. فائنینشلی بھی امپاور کیا ہے. یہاں نہ 2001 کے قانون میں، نہ 79 کے قانون میں، نہ 2013 کے قانون میں جو میئر ہے اس کا سالڈ ویسٹ میں کوئی کردار تھا، بالکل نہیں تھا. 2001 میں بھی نہیں تھا، 79 میں بھی نہیں تھا، 2013 میں بھی نہیں تھا. پہلی مرتبہ کسی بلدیاتی قانون میں سالڈ ویسٹ کا جو فنکشن ہے وہ میئر کو دیا جا رہا ہے، اس کو اس کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. یہ گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا. بس یہ مطلب ہر جگہ کھڑے ہوئے کہتے تھے مجھے تو جھاڑو دینے کا بھی جو ہے نا اختیار نہیں ہے، مجھے وہ کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہے. اب دے رہے تو اعتراض ہے. واٹر بورڈ میں میئر جو تھا وہ ممبر تھا اس بورڈ کا، ہم نے اس کو شریک چیئرمین بنا دیا ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن سندھ گورنمنٹ کرتی تھی، وہ کلیکشن ہم نے ان کو دے دی، اس پر بھی اعتراض ہے. پہلی مرتبہ ہم نے معذوروں کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے نشستیں رکھی جو پاکستان میں کہیں نہیں ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. 10 صوبائی محکمے، 10 جس میں پولیس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اور 7-8 محکمے ہیں جن کو جواب دہ کیا گیا ہے ان بلدیاتی نمائندوں کے سامنے یہ اختیار دے رہے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اگر بہتر کر رہے ہیں اس پہ کیا پہلے اعتراض تھا کہ جی سیکریٹ ہونا چاہیے، یہ اوپن ہونا چاہیے میئر کا الیکشن اور ٹاؤن کے چیئرمین کا. ہم نے معاملی تمہاری بات بھائی کر لی ہے، گورنر صاحب نے فرمایا ہم نے کر دیا. انہوں نے کہا جی باہر سے کسی کو امیدوار بھی ہونا چاہیے، کونسل کا ممبر ہونا چاہیے، ہم نے مان لیا آپ کی بات. آپ نے کہا کہ جی شیڈول کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس نہیں ہونی، اسمبلی کے پاس ہونی چاہیے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ ان کی جو مدت ہے وہ فلاں وقت سے شروع ہونی چاہیے، فلاں سے نہیں ہونی چاہیے، ہم نے مان لیا. جو چیزیں گورنر سندھ نے ان کی مشاورت کے بعد اسمبلی کو بھیجی آبزرویشنز، ان میں سے اکثریت ہم نے مان لی. اب اگر قانون کو اچھا کرنے کے بعد بھی ان کو اعتراضات ہیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو ترامیم میں واپس لے، میں تو کہتا ہوں واپس لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے پرانے پہ آ جاؤ، اگر اس پہ تمہیں پسند نہیں ہے تمہیں تکلیف ہے تو پرانے جو ہے کرا اس میں تم پہلے الیکشن لڑ چکے ہو، ہمیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو بہتر بنانے کے لیے کیا. اگر اس بہتری پر بھی اعتراض ہے اور آپ کہتے ہیں ان ترامیم کو واپس لو تو میں بھی گزارش کروں گا حکومت سندھ سے، کیبنٹ سے، اسمبلی سے کہ ساری ترامیم واپس کر لوں اگر اس پر کوئی اعتراض ہے. لیکن یہ دیکھیں اصولی طور پر میں آپ کو مثال دوں، الیکٹرل ریفارمز کے انہوں نے سو کارڈ اسمبلی سے قانون منظور کروایا. الیکٹرل ریفارمز ایسی چیزیں ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور اتفاق ہونا لازمی ہے. آپ نے بلڈوز کیا جوائنٹ سیشن کے ذریعے، اس لیے کہ آپ کو سینٹ سے منظوری اس کی نہیں ہوتی. وہ جو داندری والی مشینیں ہیں اس کا قانون آپ نے پاس کروایا. اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق دینے کا قانون ہے وہ آپ نے منظور کروایا. مطلب اس پر تو آپ پارٹیوں سے مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس پر تو اپوزیشن کی پارٹیوں کی بات ماننے کو تیار نہیں، جو پاکستان کے انتخابی نظام کو بالکل ایک غلاظت سے مر دے گا.
جو پہلے متنازع تھے اس کو اتنا متنازع کر دے گا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا اس کو. وہ آپ نے جوائنٹ سیشن سے کروایا اور بلڈوز کروایا. یہاں ایک اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ اپنا قانون بنا سکتی ہے, اور قانون نہیں بنایا ہم نے, ہم نے تو چند ترامیم کیے, اور ان ترامیم پر آپ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہو. جب ترامیم دیتے ہو تو اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہو, لیکن باہر سڑک پہ تماشا لگانے کو کہنا نہیں کرنے دیں گے. تو عجیب بات ہے بھائی. اگر پھر اسلام آباد میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں جا کر بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن قانون ہماری مرضی کے بنانا, سارے حکومت کو نہیں بنانے دیں گے, تو ٹھیک ہے اپوزیشن کو حق ہے احتجاج کرے, عوام میں جائے, آگاہی دے, لیکن گن تو نہیں سکتے نا ہمارے سر پہ. آپ بندوق رکھ کے تو اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے. آپ کل جماعت اسلامی چلے بیٹھے بھائی 17 دن سے ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, نامناسب بات ہے, اسمبلی کے سامنے بیٹھے ٹھیک ہے. کل شہرہ دسے چلے گئے اور شہریوں کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کو اندازہ ہے. کل کوئی 3-4 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک جتنے پریشان اس شہر کے لوگ ہوئے اس کا آپ کو اندازہ ہے. اگر آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہریوں کو بھی تنگ کریں, شہریوں کو بھی پریشان کریں اور اس کا دباؤ بھی حکومت پہ ڈلوائیں اور پھر ہم کہیں, تو اب شہری اتنے غافل نہیں ہے, بے شرم نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک ایم پی اے والا گروپ جو ہے, جماعت جو ہے, وہ 100 ایم پی اے والی جماعت کو کہہ رہی ہے قانون ہماری مرضی کا بناؤ. اخلاقی طور پر یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ مطالبہ کر سکتے ہیں, بات کریں, دو چیزیں ہوتی ہیں دو نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ ہمارا یہ اختیار حق مانے کہ اسمبلی میں جس جماعت کی اکثریت ہے قانون بنانا اس کا اختیار ہے, اور ہم آئین کے تحت قانون بنا سکتے ہیں, اور ہمارے قانون بنانے کے اختیار کو پاکستان کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی بشمول عدالتوں کے. عدالتوں کو بھی اگر اعتراض ہوگا تو دوبارہ اسمبلی میں ریفر کریں گے کہ آپ قانون کو ٹھیک کیجیے. عدالتیں خود سے قانون نہیں بنا سکتی, اس میں اسمبلی کا اختیار ہے, اور اسمبلی میں بھی جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اکثریت قانون بناتی ہے. آپ نے اسلام آباد میں قوانین بنا کے مسلط کر دیے قوم کے اوپر, ہم یہ قانون میں ترمیم کرتے ہیں تو آپ کو آگ مل جاتی ہے. یہ دورے معیار ہے, یہ نہیں چیزیں چل سکتی اس طرح سے. تو میں پاکستان کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں, یوریا نہیں مل رہی جس سے کاشتکار پریشان ہے, گیس نہیں مل رہی جس سے ہر شخص پریشان ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس سے ہر شخص پریشان ہے, دوائیں مہنگی ہو گئی جس سے ہر شخص پریشان ہے. مطلب ہر ایسی چیز جو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے, اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے, اس کی کرائسس ہے. یہ نالائق حکومت ہر چیز میں ناکام ہوئی ہے, اور پھر یہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں گھوٹکی سے, اللہ کا نکلو گھوٹکی سے, بھائی 27 کو نکلو, 27 سے پہلے نکلو. جو یہاں پر پورے شہر میں مل جل کے 1000 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے وہ گھوٹکی سے مارچ کریں گے, بسم اللہ کرو. آپ کو لوگ جوتے ماریں گے جن کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, آپ کو لوگ جوتے ماریں گے جن کو یوریا نہیں مل رہی ہے, آپ کو لوگ جوتے ماریں گے جن کو پیٹرول تو مہنگا دے رہے, جن کو چینی تم نے مہنگی کی ہے. وہی لوگ تمہیں نمٹ لیں گے, ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے اللہ کریں نکلو تم وہاں سے, سفر شروع تو کرو اپنا, تمہیں اس ملک کے لوگ خود ہی ہینڈل کر لیں گے, سنبھال لیں گے. تھینک یو جی. ایک ایک کر کے آپ نے ذکر کیا گورننس کا 3 ساڑھے 3 سال کی وہاں لوگوں کو میسر ہے, اس کا الزام کس کو دینا ہے؟ دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی جو 13 اراکین ہیں ان کی صرف 8 سالوں میں آمدن میں 200% اضافہ ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کس کو قرار دینا ہے؟ دیکھیں جو دوسرا پہلے آپ نے پارٹ پوچھا, پہلے اس کا جواب دیتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. بھائی میں وزیر اطلاعات سندھ حکومت کا, ہر کسی ایم پی اے کا نہیں ہوں. اگر آپ میری اپنی آمدنی کا پوچھیں گے تو شاید میں آپ کو کچھ بتا دوں گا, لیکن اگر ہر ایم پی اے کی آمدنی کا مجھ سے پوچھیں گے تو میں نہیں بتا سکوں گا. اگر کسی ایم پی اے کی آمدنی میں 200% اضافہ ہوا ہے بالکل سوال کیجیے, لیکن یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہمارے وزیر اعظم نے کیا ہے. اس پورے ملک کو کنگال کر دیا ہے, اور وزیر اعظم کی آمدنی میں 5800% اضافہ ہوا ہے. کتنا؟ 5800%. آپ 200% اضافے میں پریشان ہیں اور 5800% اضافے میں پریشان نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایف بی آر ہے اس کے پاس ایک اور بھی اختیار ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جب ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ایف بی آر کا وہ طریقہ ہوتا ہے وہ آڈٹ کرتی ہے, اور کسی ایک سال میں جو میرے ریٹرنس فائل ہوئے تھے اس کا بھی آڈٹ ہوا تھا. تو اگر کسی کے کوئی ان کو چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس میں اندر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ایف بی آر آڈٹ بھی کروا سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے
کہ جن کی بھی ایسی بالکل ہی عجیب انداز میں آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے تو وزیر اعظم سے وہ شروع کریں، اور باقی ایسے تمام افراد جن کی آمدنی میں اتنا ایک انلوجیکل مثال جو سمجھ میں آتا ہے اضافہ ہوا ہو، اس کو آڈٹ کریں، چیک کریں کہ اس کی آمدنی جو اس میں بتائیے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی، لیکن ہمارے پورے ملک میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے صوبہ سندھ میں ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نے ٹھیک کر لی ہیں اور بہت ساری چیزیں مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے پانی کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاید ہم یہ کوئی بھی دعویٰ کر سکے کہ جی کسی ایک علاقے میں جو ہے نا کو میسر ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں سے پانی آتا ہے اس کے اندر جو مختلف جو سیوریج کے ڈسپوزلز ہیں وہ پانی کو خراب کرتے ہیں، اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اس قسم کی ایشوز ہیں چیزوں کو ٹھیک کریں، ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹھیک کیا بھی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے آج اور اخباروں میں شہ سرخی ہے، اس نے کہا ہے کہ ملک پر مافیاز کا قبضہ ہے، اور اس نے طاقت اور مافیاز کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کراچی کو کیوں تباہ کیا، آپ نے کیا مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ؟ میں وزیر اعظم نے ٹھیک کہا ہے کہ اس ملک کے اوپر مافیاز کا قبضہ ہے، اور ان تمام مافیاز کا سرپرست عمران خان ہے۔ اس لیے کہ جو چینی کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے، جو یوریا کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے، جو LNG کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے، جو گندم کی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے، جو فرنس آئل والی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے، جو دوا والی مافیا ہے اس کا سرپرست عمران خان ہے۔ تو جتنے مافیاز ہیں جو اس ملک کے لوگوں کا خون نوچ رہے ہیں ان کی سرپرستی عمران خان کر رہا ہے، اور بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور دیکھیں سب سے بڑا جو ثبوت ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کو، اب مجھے حلیم عادل شیخ سے، علی زیدی سے، حافظ نعیم سے یا GDA کے کسی رہنما سے تو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ جی پیپلز پارٹی کام ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عوام دیتے ہیں، اور جب عوام آپ کو الیکشن میں ووٹ دے رہے ہوں تو کم از کم میرے ایسا سیاسی کارکن مطمئن ہوتا ہے کہ جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں شاید عوام اس سے مطمئن ہے، اور ہمیں وہ جو رسپانڈ ہے ان کا عوام کا وہ پازیٹیو ہے۔ تو کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں شمولیت کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، لوگ جاتے ہیں سر میں جو چیزیں ہوتی ہیں آج وہ لگا ہوا ہے ادھر، اور لوگوں کو جانے نہیں دے رہے، وہاں کمشن میں پابند لگاتے ہیں سر جانے میں۔ جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے لوکل انتظامیہ نے وہ کیا ہے۔ دوسرا ایک آپ نے 18ویں ترمیم اور کراچی کے اختیارات اور اس کی ساری باتیں کی تھی۔ آپ کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی ہے وہ اس کو 18ویں ترمیم کے بعد آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی ایڈمیشن پالیسی پاکستان میں سب یونیورسٹی میں ڈومیسائل بیس ہے، انہوں نے بورڈ بیس رکھی ہے، یعنی بورڈ اگر کراچی کا ہو میٹرک کا اور انٹر کا بھی، کسی قسم یونیورسٹی میں جامشور میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہے، جا کے اسلام آباد میں نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، انٹر کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے، ڈومیسائل دکھایا جاتا ہے بندہ بنے پڑے کراچی میں رہ رہا ہے یہاں پڑھتا ہے، مگر اس کا ڈومیسائل اگر وزیر کا ہے کتنے کا ہے تو اس کو سٹی یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دیتے، انہیں ایڈمیشن نہیں دی۔ دوسرا ہے کہ لا میں کراچی یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ لیا ہے، لا یہ ہے کہ وہ جو ہائر ایجوکیشن ٹیسٹ لیتی ہے اسی پہ لا کا ایڈمیشن کرتے ہیں۔ انہوں نے فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کی ٹیسٹ لی، جو بندہ انٹر میں اگر میڈیکل انجینئرنگ میں آتا ہے تو بایولوجی کا پیپر کیسے دے گا، اس نے دیکھ کے سب لوگوں کو کیا ہے۔ منسٹر تک سے ہم نے سوال کیا تو بولے ہم سے وائس چانسلر نہیں مان رہے۔ تو آپ کے کراچی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، دوسرے ادارے تو آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول میں وہ نہیں ہے۔ پہلا یہ میرا سن والا سوال ہے۔ دیکھیں ایک تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا موقف بتا دوں واضح طور پر کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، میں اس کو چیک کر لوں گا، لیکن سیاسی سرگرمیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے جہاں پر پابندی ہے کہ ریڈ زون منوس ہوتا ہے وہاں بیٹھیں گے، لیکن چونکہ بغیر کریں گے تو کہیں گے ہمیں کرنے پر بھی سخت نہیں کرتے۔ سچی بات ہے میری
صاحب سے بھی بات کر لوں گا اور اس کو میں دیکھ لوں گا. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں, وہ ٹھیک ہے جو یونیورسٹی کے سنڈیکیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسیشنس کرتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے یا جو پورے ملک میں پالیسی بنی ہوئی ہو, کسی بھی یونیورسٹی کو کوئی ایسی پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی جو متنازع ہو اور جو کسی حق تلفی کرتی ہو کسی ایک علاقے کے مخصوص علاقے کے. تو اس کو میں چیک کر لوں گا, اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے اس کو درست کروائیں گے. جی جی اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے. یہ بتائیے آپ کا جماعت اسلامی کے دوران کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار صحت اور تعلیم چاہتی ہے تو کیوں نہیں دے, اور اوپن بیلٹ پر میئر کے الیکشن کرانے میں پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ اتنے مسئلے آسان ہی ہیں تو مسئلہ ختم کریں, ہم بھی جائیں اپنے گھر, اور یہ بھی صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کی عوام کو صحت کارڈ مل گیا, آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں صحت کارڈ دینے پاکستان کی سندھ کی عوام کو. وفاق کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں دینے کے لیے, سندھ حکومت منع کر رہی ہے, اس بارے میں کیا موقع ہے؟ پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اوپن بیلٹ تو ہے, وہ تو ہم نے چینج کر دیا نا, پہلے سیکرٹ تھا, بعد میں جب گورنر صاحب نے آبزرویشن دی تو ہم نے اس کو سیکرٹ کر دیا, تو وہ بات تو ختم ہو گئی. دوسرا جو آپ نے کہا ہے, میں نے پھر آپ سے ابھی بھی بات کہی کہ دیکھیے جو بات چیت یا ہوتی ہے نا, جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ہم بھی کوئی اتنا ریجیکٹ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ایک بات میں کہتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے کہ 2001 کا نہیں آئے گا قانون, اگر اس کو منوانے بیٹھے تو وہ نہیں ہوگا, بیٹھے رہے ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. جو 2013 کا قانون ہے جو اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اگر بہتری آ سکتی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. اگر اتفاق اس میں ہو جاتا ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن واپس آ جائے, شاید اس پہ بھی کوئی بات ہو جائے, تو یہ کوئی اتنی چیزیں نہیں ہے کہ جس پہ ہم نے بہت ہی سخت کوئی رویہ رکھا ہوا ہو, یہ ممکن ہے. جو ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ہیلتھ کارڈ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی, انہوں نے صوبائی حکومتوں سے حصہ ڈلواتے ہیں. صرف ہیلتھ کارڈ نہیں, راشن کارڈ بھی ہے, راشن کارڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. اب راشن کارڈ پہ جو کابینہ کے سامنے تفصیل آئی تھی اس میں یہ تھا, اچھا اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ 65% جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ دے گی, دوسری جگہ لکھا تھا کہ 80% گورنمنٹ دے گی, اور پھر عجیب ایک طریقہ کار انہوں نے بنایا کہ جو کریانے والا ہوگا اور آپ کا اپنا نمبر ہونا چاہیے, اسمارٹ فون ہونا چاہیے, اس کے ساتھ رجسٹرڈ آپ کراؤ گے اور پھر جاؤ گے اور ہر مہینے آپ کو 1000 روپے کا اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ آپ نیا ایک چیز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو سروے ہے اس کے مطابق آپ کے پاس اس ملک میں جو غربت کی شرح ہے اور جو تفصیلات ہیں لوگوں کی وہ موجود ہے, اور ضرورت انہی لوگوں کو ہے جو اس ملک کے غریب ترین لوگ ہیں. آپ ان کو ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہیں, 1000 روپے بڑھا کے دے دیجیے. یہ نیا سارا ڈرامہ اس کے اندر بچانے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی ریٹیلر بھی ہوگا, کوئی کریانہ بھی ہوگا, کوئی موبائل فون بھی ہوگا, تو پتہ نہیں کون لے گا کوئی, اور کیا رکھے گا جس کی آمدنی 50,000 سے کم ہے, 50,000. یہاں لوگوں کو 20-25,000 نہیں ملتے, ہم نے منیمم ویج 25,000 کیا تو وہ اس پہ چیخیں نکل گئی تمام لوگوں کی, وہ عدالت نے بھی اسٹے کر دیا ہے اور کسی اور صوبے نے نہیں کیا ہے. یہ 50,000 کی بات کریں تو یہ متنازع ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد میں 1000 روپے بڑھا کے دیجیے, بات ختم ہو جائے گی. ہیلتھ کارڈ میں بھی ایک سیکنڈ, ہیلتھ کارڈ میں بھی دیکھیں اس وقت صوبہ سندھ میں اگر کسی شخص کو یا کسی فیملی کو اگر اس کے 3 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں ایک فرد کے اوپر 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہو, تو سندھ حکومت وہ سارا خرچہ اٹھائے گی, سارا خرچہ فیملی کی, پوری فیملی کا. یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے پورے خاندان کے لیے اور پورے سال کے لیے. یہاں کسی کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے لگ جاتی ہے, یہاں تو 10 لاکھ روپے ہی نکلتے ہیں, ایک چٹکی لگ جاتی ہے ایک بیماری میں, باقی آپ کے پیسے نہیں ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے 400 ارب روپے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی مد میں شاید پنجاب کے لیے رکھے. اب مجھے بتائیے کہ 400 ارب روپے سے کتنے نئے اچھے ہاسپٹل آپ پنجاب میں بنا سکتے ہیں. آپ اپنے پبلک ہیلتھ کا جو آپ کا نظام ہے, جو پبلک سیکٹر میں ہیلتھ کا نظام ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے پیسے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی جانتی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے جعلی بلنگ ہوتی ہے, پکڑے جاتے ہیں کیسز. یہ ایک نیا پینڈورا باکس ہے اور سرکار کا پیسہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کیجیے,
جتنا پیسہ یہ ہم سے مانگتے ہیں نا کہ ہیلتھ کارڈ پہ خرچ ہوگا، اس سے زیادہ پیسہ سندھ حکومت ہیلتھ پر اپنے لوگوں پہ آلریڈی خرچ کر رہی ہے. اگر ہمیں صرف یہ چیپ پبلسٹی لینی ہو تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سارا پیسہ ہم بچائیں اور یہ ہیلتھ کارڈ کی مدد میں دے دے. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو پیسہ ہم گمبٹ کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ LICVD کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ JPMC کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے، جو پیسہ انڈس کو دیتے ہیں SIUT کو دیتے ہیں نہیں دے سکیں گے جہاں لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں صوبہ سندھ کی حکومت کے جو کارنامے ہیں، جو کاوشیں ہیں، جو خدمات ہیں، وہ پورے ملک میں کہیں پر نہیں ہیں. ہم وہ سارا پیسہ جو ہیلتھ کارڈ کی مد میں لگانا چاہتے ہیں ہم اپنے سرکاری اسپتالوں کو بہتر کرنے میں لگا سکتے ہیں، اور جس کا فائدہ شاید صوبہ سندھ کے لوگوں کو نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. آج بھی ہیلتھ کارڈ رکھنے والے لوگ جن کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے KPK میں، وہ صوبہ سندھ میں آ کر اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں. کورونا وائرس اور اوبو ٹریول کے حوالے سے کافی تشویشناک صورتحال ہے. اس وقت کیا سندھ حکومت لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، اسکول کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور کراچی کے شہری اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر ایک سیف سٹی منصوبہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کراچی شہر میں اس وقت جو کووڈ کی پازیٹیوٹی ہے ریشوز میں بہت اضافہ ہوا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ویکسینیشن لوگوں نے کروا لی ہے اس کی بنا پر اگر کسی کو یہ کووڈ ہو بھی رہا ہے تو وہ اتنا سیریس نہیں ہے. تو CM صاحب نے بھی جو اس دن بتایا کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ کہ نمبر بہت انکریز ہوئے ہیں لیکن ہاسپٹلس پر دباؤ ہمارا اتنا نہیں بڑھا کہ جس سے یہ کہہ سکیں کہ ہمیں شاید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ لاپرواہی کریں. ہم تمام لوگوں سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو ویکسینیشن کرائیں تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ وائرس لگ بھی جائے تو آپ خطرے سے باہر ہوں. دوسرا، ماسک جو ہے وہ پہنیں، ریگولر پہنیں، سینیٹائزر پراپرلی یوز کریں. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہم ان سخت اقدامات سے بچ جائیں گے جو لاک ڈاؤن کی صورت میں یا کوئی اور اسکول بند کر دیں، مارکیٹیں بند کر دیں، اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں تعاون کرنا پڑے گا تمام شہریوں کو، اور ہم سب کو مل کے اس کووڈ کی وبا کو روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جو آپ نے اسٹریٹ کرائمز کی بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت شہر میں بدقسمتی سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے. حکومت کی اور خاص طور پر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کریں اور لوگوں کے ساتھ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں کمی لے کر آئیں. یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے، خاص طور پہ کراچی جیسے بڑے شہر سے، اس لیے کہ جو ترقی یافتہ بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں بھی بڑے شہروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے اور کراچی شہر میں گزشتہ برسوں میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی. لیکن میں نے پہلے بھی کہا، جو سوا والوں کو بڑی بات بری لگی میری، جو حقیقت ہے اگر وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، کہ جب اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں تو اس کی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اور ایک بڑا ریزن جو ہے وہ معاشی کرائسس بھی ہوتے ہیں. میرے دوست کچھ باتیں روشن کی طرح ہیں، جیسے آپ نے ماضی میں NPM کی اس دور کا اس وقت بتایا جس میں صحافیوں کو بڑی مشکلات تھی. ایسے ہی اگر ہم بات کر لیں، ایک طرف تو لوگوں کا قتل ہوا ماضی میں، اب ایک طرف لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. ان دونوں قتلوں میں زیادہ فرق ہے نہیں. اس وقت جو سندھ حکومت کے دور میں کرپشن کا بول بالا ہے، چاہے وہ آپ کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر ہو یا سرکاری دفاتر ہوں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر ادارے میں اس وقت کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. پولیس کو آپ لے لیں، ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں گے، ماضی میں ہم نے دیکھا کلیم امام صاحب کو 2 واقعات کی بنا پر ہٹا دیا گیا تھا. اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے، حاجی صاحب پہ تو کوئی کام ڈھونڈ ہی نہیں رہی. ان دونوں باتوں کا سوال اتنا لمبا ہوتا ہے، مختصر بتا دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشی قتل جو ہوتا ہے اس سے بھی بہت تباہی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. سندھ حکومت اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جو کرپشن کارڈ ہے یہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے. آپ کے کہنے سے کہ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے ثابت نہیں رہتا کہ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے. ہماری قیادت کے خلاف
ہر دور میں مقدمات بنائے گئے, عدالتوں میں گئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالتوں میں وہ مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے. اب بھی اگر کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں, عدالتیں کھلی ہیں, لوگ جا سکتے ہیں اور ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں, ٹھیک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کسی ادارے میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. یقیناً فرشتوں کی کوئی حکومت نہیں ہے. اگر آپ کو پنجاب کا نہیں پتا تو وہاں کی بھی خبر لے لیں, وہ بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, کہ بھی بھی اچھے نہیں ہیں, سرکاری اداروں کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک مثال دیجئے, بتائیے کہ کسی نے آ کر یہ بتایا ہو کہ جی یہ شخص جو ہے وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور اس کے خلاف ہم کارروائی نہ کریں. میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹس کے متعلق یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کوئی شکایت کر سکے, جو کمپلین دے سکے, جو گواہ بن سکے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اس افسر کے خلاف کارروائی کروں گا اور اس کو گھٹنا انجام تک پہنچاؤں گا. پرابلم کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پیسے لے لیے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں اگر کسی کے خلاف کارروائی کروں اس بنیاد پر کہ فلاں آدمی آیا تھا کہہ کر گیا کہ وہ کرپشن کر رہا ہے, تو وہ کوئی کارروائی میری کہیں نہیں کھڑی ہوگی, عدالتیں اس کو ایک سیکنڈ میں اڑا کے پھینک دیتی ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں یا جن سے مانگے جاتے ہیں, وہ اتنی ہمت نہیں کرتے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جناب یہ فلاں آدمی فلاں ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے, مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے, مجھ سے رشوت نہیں ہے اس نے. جب تک دیکھیں بات یہ ہے تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے بندے کو. آپ یہ کہہ دیں مثال کے طور پہ کہ جی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے, مجھے بتائیے میں کس کے خلاف کارروائی کروں گا. جب تک آپ مجھے نام نہیں بتائیں گے, جب تک مجھے کوئی چیز نہیں دیں گے, میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ اگلے میرے خلاف کورٹ میں کھڑا ہو جائے گا کہ میرے خلاف جھوٹا الزام لگا دیے گئے. میرے ساتھ تو یہ نہیں ہوا نا کہ جس نے مجھے پیسوں کی آفر کی, جب اس کے خلاف میں نے کارروائی کی تو ہائی کورٹ میں چلا گیا, میرے خلاف اسٹے لے کے آ گیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے آفر کی تھی خود, کسی اور کے تھرو نہیں کی تھی. مجھے کہتے پیسے لے لے, نہیں لے گئے. اور جب میں نے اس کے خلاف کارروائی کی تو ہائی کورٹ چلا گیا, ہائی کورٹ میرے خلاف اسٹے لے کہ تم مجھے چیک نہیں کر سکتے کارروائی, میں کیا کروں گا. دیکھیں جب تک لوگ ہمت نہیں کریں گے, اور یہ ایک معاشرتی برائی ہے, ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کریں, لیکن جو لوگ اس میں بیچارے پستے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کہیں آگے آئیں. اور اگر کہیں کوئی ایک چیز میرے سامنے آئی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, کہیں کسی کی ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی, کسی کی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی, تو میں نے ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کی ہے اپنے محکموں میں. تو یہ آپ میڈیا کے دوست ہیں, جو شہری ہیں, ہم سب مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن جو پرسیپشن بنایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کرپشن کرتی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ عدالتوں کے سامنے سرخرو ہیں اور یہ الزامات سارے جھوٹے ثابت ہیں. یہ بڑا پریشان سنا سے 10,242 ارب روپے کا حساب مانگا ہے. کیا 10,242 ارب روپے کا حساب مصطفیٰ کمال نے آپ سے مانگا ہے کہ آپ بتائیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا, ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کراچی کو لسانیت کی آگ میں پھینک رہی ہے, اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو, عالمی طاقتوں کو آپ جو ہے نا وہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف استعمال کریں. انہوں نے اداروں کو آواز لگائی ہے, اور 30 تاریخ کو CM ہاؤس کے باہر نہ صرف دھرنا ہوگا بلکہ مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مستقبل ہے کون, وہ ان کو بڑی ناگوار گزری بات. دیکھیں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مصطفیٰ کمال کو جانتا نہیں ہوں, لیکن ایک تو حقیقت ہے نا کہ ہاں, لیکن ایک تو حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے. انہوں نے الیکشن لڑے, ہر جگہ سے لڑے. میری والی سیٹ پہ بھی تھا کوئی آدمی, 200-400 ووٹ لیے اس نے, اور اس وقت وہ شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک UC کا چیئرمین بھی جیت سکے. کینڈر میں جیتے, وہ آزاد جیتے تھے, مجھے پتا ہے, رشتے داری ہوگی کسی کے ساتھ. تو بہرحال لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نوجوان ریاست کے خلاف استعمال ہوں گے, تو بدقسمتی سے جب وہ استعمال کیے گئے تھے تو مصطفیٰ کمال انہی لوگوں کے ساتھ تھے جو استعمال کر رہے تھے, اور بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ کر رہے تھے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بعد میں اس کی گواہی بھی دی ہے کہ ہم نے راؤ کے ایجنٹوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ان راؤ کے ایجنٹوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے جنہوں نے اس کو سٹی ناظم بنایا تھا, جنہوں نے ان کو سینیٹر بنایا تھا, جنہوں نے ان کو صوبائی وزیر بنایا تھا. تو وہ خود اس کا حصہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت صوبہ سندھ میں لسانی
اور نفرت کی سیاست کے خلاف لڑ رہی ہے. اگر ہم لسانی سیاست کر رہے ہوتے تو MQM کے رہنما بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کو جوائن نہیں کرتے. کراچی شہر میں اس وقت جتنی بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لسانیت کے خلاف جو سیاست ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. شہر میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ماضی میں MQM نے جو بربادی شہر میں کی ہے اس بربادی کو مستقبل میں روکنے کے لیے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. باقی اب مظاہرہ کرنا احتجاج کرنا سب کا حق ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی کر لیں. آج کل تو موسم چلا ہوا ہے نا, سب مقابلے میں اپنے ایک دوسرے کے, اور سب مقابلے میں اس پر ہیں کہ لسانیت کی بنیاد پر کیسے کریں. سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے. سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ چورن میں بیچے لسانیت والا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ چورن بکے گا نہیں ان کا. زیادہ نہیں ہو گیا ویسے یا سینئر آدمی کئی صاحب سینئر آدمی دکھی نہیں آج کل. گزارش صرف یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک نئی پالیسی لانا چاہ رہی ہے جو آپ کی باتیں بھیجی گئی ہے. وفاقی حکومت نے ایک نئی پالیسی ڈالی جو ابھی آپ کے پاس بھیجی گئی ہے کہ افغانستان کے امیر لوگوں کو 10 سال کے لیے آپ جو ہے وہ پاکستان کی شہریت دے دیں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں اور یہاں پہ بات کریں. تو کراچی کو جیسے بھی بہت زیادہ دباؤ ہے بہت سے دیگر ممالک کے لوگوں کا, حکومت کی پالیسی کیا ہے اس طرح؟ دیکھیں ابھی تو ایسی کوئی پالیسی زیر بحث آئی نہیں ہے, نمبر 1. اب جب آئے گی تو اس پہ ظاہر کوئی فیصلہ حکومت کر لے گی جو بھی ہوگا. لیکن ایک چیز تو ہمیں سب کو پتا ہے نا کہ پورے پاکستان میں, کراچی میں شاید زیادہ ہوں گے, بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن آباد ہیں مختلف ممالک کے. لیکن ان کی کسی بھی طرح سے رجسٹریشن ہونا لازمی تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ ہیں کتنے اور کس ملک کے کتنے لوگ ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ تو آ جائے نا کہ بھائی کس ملک کے کتنے لوگ غیر قانونی طور پر اس ملک کے اندر آباد ہیں. ایک ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کل کو کوئی ایشو ہو, اگر آپ کو نکالنا ہو, کوئی آپ چیز پلان کرتے ہیں تو اس کے مطابق کریں. تو مجھے ابھی جو سوال آپ نے کیا ہے وہ چونکہ ابھی تک کہیں ڈسکس ہوا نہیں ہے تو اس میں بات ہی کروں گا, لیکن اصولی طور پر یہ ڈیٹا سب کے پاس ہونا چاہیے کہ کتنے غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں آباد ہے. پاکستان کی بات کرو, پورے ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ایک سیکنڈ یار, ہم کا نمبر بتا دیجیے ریڈ الرٹ ایریا جہاں یہ بیٹھے ہیں دھندے والے لوگ, آپ اسٹینڈ یہ لیں کہ 2001 کا جو قانون ہے وہ ریسٹور نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا, کیسے ہوگا, کوئی آپ کے پاس بھی تو کوئی پلاننگ ہوگی نا, یا ایز اٹ از چلتا رہے گا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں نے تو بس وہ 2001 کا قانون کرانا ہے بات جو ہونے والا کام نہیں ہے, تو میں کیا کروں اس کو مجھے بتائیں. ہم سمجھا ہی سکتے ہیں نا, ہو رہی بات چیت میں بتایا, بات چیت تو ہو ہی رہی ہے, لیکن ایک ایسی چیز جو ہونے والی نہیں ہے اس پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے کہ میں تو 365 دن بیٹھوں گا. تو دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں, یہ مناسب نہیں ہے کوئی سختی کی جائے, لیکن وہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ احتجاج اس چیز پہ کیا جاتا ہے, مذاکرات اتنے کیے جاتے ہیں جس پر کوئی وہ عمل درآمد ہو سکے, جس پہ بات کوئی آگے بڑھ سکے. اب خام خالی کی ضد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی علاج نہیں ہے. اگر وہ جو ایک بات پھر کہہ رہے ہیں عمران خان کے, جی وہ میں نے ڈیل نہیں کرنی, ہم پوچھتے ہیں کون آیا تیرے پاس ڈیل کرانے, یہ تو وہی بات ہے, میں رشتہ نہیں کر رہا ہوں, منگیا کون ہے بھائی. ویسے یہ کرنا ناظرین, صوبائی وزیر سعید غنی پریس کانفرنس کر رہا ہوا. سندس چوڻ هو ته کراچي کي نسل پرست ٽولي حوالي ٿيڻ نه ڏنو ويندو. سندس چوڻ هو ته کراچي کي غير مڪاني قبضو آهي. MQM لسانيت قوم پرستي تي لهي آئي آهي. MQM لساني جهڙا ڪرائڻ چاهي ٿي. ٻڌايو وڃي ته اهي غير مڪاني ڪير آهن. جماعت اسلامي لسانيت کي هوا ڏيئي رهي آهي. ماڻهن کي بيوقوف بڻائڻ بند ڪيو وڃي. هڪ صحافي جي پڇل سوال جي جواب ۾ صوبائي وزير سعید غني جو چوڻ هو ته بلڪل کنڊ جو مافياز جو قوم پرست عمران خان آهي. اٽي جي مافياز جي سرپرستي عمران خان ڪري رهيو آهي. گيس ۽ بجلي جي بحران جي سرپرستي عمران خان ڪري رهيو آهي. ته سڀ کان پهرين ڪارروائي وزير اعظم کان شروع ٿيڻ گهرجي.